Rahim. So today we will continue the second chapter, and today we will learn about the developmental milestone of a toddler child. यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट विजन के बारे में बताया गया है कि किस तरह एक जो टोडलर बच्चा होता है उसकी विजन डेवलपमेंट कैसे होती है। इस एज पर आकर हमारे पास चाइल्ड की जो विजुअल एक्यूटी होती है वो प्रॉपरली डेवलप हो जाती है और उसका लेवल एक एडल्ट हुड के लेवल तक आ जाता है। अगर आप उसके सामने डिफरेंट शेप्स के ऑब्जेक्ट रख दें या डिफरेंट कलर्स के रख देना, तो उसकी विजन इतनी डेवलप हुई होती है कि वो जो सेम चीज़ें होती है उसको सेपरेट कर सकता है। जिस तरह की एक यहाँ पर इस पिक्चर में बताया गया है, ये बच्चे है और ये सेम जो पिक्चर वाले बॉक्सेस है उसको इकट्ठा कर रही है। तो इससे शो होता है कि इस बच्चे की प्रॉपर विजन डेवलपमेंट हुई होती है। देन नेक्स्ट हमारे पास मोबिलिटी के बारे में बताया गया है कि चाइल्ड के मोबिलाइजेशन की डेवलपमेंट यहाँ पर किस तरह होती है। अब ये एज इस तरह होती है कि इसमें चाइल्ड मोबाइल हो जाता है, मतलब चलना फिरना वो स्टार्ट कर लेता है। तो यहाँ पर मेन हमारे पास जो प्रॉब्लम होता है वो उनकी सेफ्टी कंसर्न होती है, क्योंकि चाइल्ड मतलब वॉक भी कर सकता है और क्रीप भी कर सकता है। तो वो डिफरेंट ऐसी जगहों पर जा सकता है जहाँ पर इसको ख़तरा हो। तो सबसे मेजर कंसर्न हमारा यहाँ पर बच्चों का सेफ्टी है, मतलब हमने उनका ख्याल रखना होता है कि वो कहीं ख़ुद को नुकसान ना पहुँचाए। सेफ्टी बिकम्स अ प्रॉब्लम एज टोडलर बिकम्स मोर मोबाइल। जितना वो और मतलब वॉकिंग और ये स्टार्ट कर लेती है उतनी ही वो ऐसे एरियाज़ पर जाते हैं। उनको तो पता नहीं होता कि ये चीज़ हमें नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन वो अनइंटेंशनली ख़ुद को नुकसान पहुंचा देते हैं। हमें चाइल्ड की सेफ्टी का ख्याल रखना होता है इस जो एज होती है इस पे। देन हमारे पास यहाँ पर डेवलपमेंटल स्किल्स के बारे में बताया गया है कि चाइल्ड की डिफरेंट स्किल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में बताया गया है ना कि चाइल्ड जो है वो इंडिपेंडेंटली अपना हर एक काम कर रहा है। तो इंडिपेंडेंसी चाइल्ड में डेवलप हो जाती है और वो प्रॉपर अपना पोस्चर गेस्चर मेंटेन करना भी वो स्टार्ट कर लेता है, जैसे कि दूसरे पिक्चर में बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास नॉर्मल टोडलर की एज ड्यूरेशन के बारे में बताया गया है कि 1 to 3 ईयर हमारे पास टोडलर की एज होती है। एंड हमारे पास ये जो पीरियड है ना, इसमें ग्रोथ जो होती है वो स्लो होती है। अब स्लो क्यों होती है? क्योंकि फर्स्ट जो इन्फेंसी स्टेज था वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स की ग्रोथ हो रही थी, चाइल्ड की ऑर्गन्स की बॉडी की ग्रोथ हो रही थी। अब ग्रोथ तो हो गई ना हमारे पास, अब यहाँ पर जो ऑर्गन्स और जो सिस्टम डेवलप हुई है ना उनकी मैच्योरेशन होगी। तो इसलिए जो बॉडी की जितनी भी एनर्जी होती है वो उन ऑर्गन्स की मैच्योरेशन में कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। और मतलब स्टॉप नहीं होती, मतलब स्लो हो जाती है। और जो भी सिस्टम और की ग्रोथ भी होती है उसकी डेवलपमेंट और मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास चाइल्ड के फिजिकल ग्रोथ के बारे में बताया गया है कि चाइल्ड इस एज का चाइल्ड जो होता है उसकी एवरेज वेट गेन कितनी होती है। 1.8 से 2.7 kg पर ईयर वो गेन करता है। और इसके लिए फार्मूला है कि चाइल्ड का एज जितना भी हो वो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन प्लस करेंगे उसको 8 के साथ। देन हमारे पास जो एक्सपेक्टेड एज है उसमें चाइल्ड की ग्रोथ कितनी होगी तो वो हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर एग्जांपल में भी बताया गया है कि हमारे पास एक चाइल्ड है वो जिसकी एज 4 ईयर है, तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 2 8 एंड 8 प्लस 16 kg। तो चाइल्ड का एक 4 ईयर का जो चाइल्ड होगा उसकी एज 16 kg होगी नॉर्मल। देन हमारे पास हाइट के बारे में बताया गया है।
پہلے 2 ایئرز میں تو چائلڈ کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ 1 سینٹی میٹر پر منتھ انکریز ہوتی ہے، لیکن ٹوڈلر کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ 10 to 12 سینٹی میٹر پر ایئر انکریز ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے بھی ہمارے پاس فارمولا ہے، تو ایج کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 5 کے ساتھ، دین پلس کریں گے اس کے ساتھ 80، دین ہمارے پاس ایکسپیکٹڈ جو ایج کے اکارڈنگ ہائٹ ہوتی ہے چائلڈ کی وہ آ جائے گی۔ سو یہاں پر ایگزامپل بتایا گیا ہے کہ ایک چائلڈ ہے جس کی ایج ہمارے پاس 2 ایئر ہے، تو اس کی ہائٹ کیا ہوگی نارمل، تو 2 کو 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کرے، دین اس کو ایڈ کرے 80 کے ساتھ، تو ہمارے پاس جو 2 ایئر کا چائلڈ ہوگا اس کی ایکسپیکٹڈ ایج 90 سینٹی میٹر ہوگی۔ دین ہمارے پاس ہیڈ چیسٹ سرکمفیرنس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہیڈ سرکمفیرنس ہمارے پاس انکریز ہوتی ہے 10 سینٹی میٹر اونلی فرام ایج آف 1 ایئر۔ 1 ایئر ایج تک چائلڈ کی ہیڈ سرکمفیرنس 10 سینٹی میٹر انکریز ہوتی ہے، لیکن ٹوڈلر کی ایج میں چائلڈ کی چیسٹ سرکمفیرنس جو ہوتی ہے وہ کنٹینیوسلی انکریز ہوتی ہے، لیکن ہیڈ سرکمفیرنس مطلب وہی اتنی ہی رہتی ہے، اور چیسٹ سرکمفیرنس ہیڈ سرکمفیرنس سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ دین ہمارے پاس ٹیتھنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 2 ایئرس کا جو بیبی ہوگا اس کی 16 ٹیمپرری ٹیتھ ہوں گی، اینڈ 30 منتھس یا 2.5 ایئر کا جو بیبی ہوگا اس کی 20 ٹیتھ ہوں گے۔ دین ہمارے پاس فزیولوجیکل جو گروتھ ہوتی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پلس ریٹ اور ریسپائریشن یہ چاہے ٹوڈلر ایج کے بچے کے کس طرح ہوں گے۔ سو 80 to 130 بیٹ پر منٹ پلس ریٹ ہوں گی، ایوریج 120 ہے، اینڈ ریسپائریشن 20 to 30 سائیکل پر منٹ ہوں گی۔ اب دیکھیں نا یہاں پر آہستہ آہستہ نارمل جو فزیولوجیکل ہمارے پاس جو وائٹلس ہیں ہمارے اس کی رینج نارمل تک آ رہی ہے۔ پہلے ہمارے پاس بیبی چھوٹا تھا تو اس کو زیادہ ایکٹیویٹیز اور زیادہ انرجی کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے ہارٹ ریٹ اور سارا کچھ زیادہ تھا، جیسے کہ انفینسی اسٹیج میں نے ایکسپلین کر دیا تھا۔ اب یہاں پر آہستہ آہستہ نارمل تک آ رہی ہے کیونکہ آرگنز پراپرلی ڈیولپ ہو گئی ہے، تو وہ اکارڈنگ ٹو مطلب وہ باڈی کو پراپر آکسیجن اور بلڈ سپلائی کر سکتا ہے، اس لیے ہارٹ ریٹ اور سارا کچھ نارمل آ گیا ہے۔ باؤلز اینڈ بلیڈر کنٹرول، سو بچہ جو ہوتا ہے وہ ڈے ٹائم پر تو بلیڈر کنٹرول کر سکتا ہے، اور باؤل 24 to 30 منتھ کا جو بچہ ہوتا ہے 2 سال یا 2.5 ایئر کا جو بچہ ہوتا ہے ڈے ٹائم کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن نائٹ کنٹرول ابھی ان کی ڈیولپ نہیں ہوتی۔ سو یہاں پر ہمارے پاس فائن موٹر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آف ٹوڈلر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو 1 سال کا ٹوڈلر ہوگا وہ آبجیکٹس کو ہاتھوں میں پکڑ سکتا ہے، ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے، اینڈ جو 2 سال کا ٹوڈلر ہوگا وہ کرایونز اور کلر ورٹیکل اسٹروک کو پکڑ سکتا ہے۔ اب کرایونز اور یہ کلر ورٹیکل اسٹروک ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ آف کلر پینسلز ہوتے ہیں۔ کرایونز وہ جو ویکس سے بنے پینسل کلرز ہوتے ہیں تو اسے کرایونز کہتے ہیں، اور وہ چائلڈ پکڑ بھی سکتا ہے ہاتھ میں اور اسے ڈرا بھی کر سکتا ہے۔ ٹرن دی پیج آف بک، سو چائلڈ اس ایج میں بک کا پیج بھی ٹرن کر سکتا ہے، بلڈ کر اسمال باکسز سے ایک چھوٹا سا ٹاور بلڈ کر سکتا ہے۔ 3 ایئر کا بچہ ہوگا تو وہ کاپی یا سرکل، مطلب اگر آپ اسے سرکل ڈرا کرنا سکھائے گا نا تو وہ اس سرکل کو کاپی کرنا سٹارٹ کر لیتا ہے، مطلب وہ چاہتا ہے کہ وہ اس طرح ڈرا کرے تو وہ اس سرکل کو وہ کاپی کرتا ہے، اینڈ بلڈ یوزنگ اسمال باکسز، اسی طرح کے چھوٹے اسمال باکسز کو اکٹھا کر کے اس سے ایک ٹاور سا بنانا شروع کر لیتا ہے۔ دین نیکسٹ ہمارے پاس گروس موٹر اسکلس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سو 18 منتھ کا جو بیبی ہوگا 15 منتھ کا، تو وہ وداؤٹ سپورٹ واک کرے گا، کریپ کرے گا اپ اسٹیئرس، مطلب اسٹیئرس پر وہ پراپرلی ابھی واک نہیں کر سکتا، وہ کریپنگ کے اسٹائل میں چڑھے گا، اور
جو اسٹینڈنگ پوزیشن ہے اس کو مینٹین کر سکتا ہے زیادہ ٹائم کے لیے وداؤٹ فیلنگ. سو نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ چائلڈ جو ہے دونوں ہاتھوں سے کپ کو پکڑ سکتا ہے اور اس کپ کو اس طرح پکڑتا ہے کہ ساری فنگرز اس کپ کے اراؤنڈ اس طرح وہ گریبس کر لیتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ 18 منتھ کا جو بیبی ہوگا وہ کپ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے گا اور آبجیکٹ کو دونوں ہاتھوں میں ٹرانسفر کرے گا ایٹ ویل جب بھی وہ چاہے. دین نیکسٹ ہمارے پاس 24 منتھ کے بیبی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ گو اپ اینڈ ڈاؤن اسٹیئرز alone with 2 feet on each step. سو فرسٹ ایسا ہوتا ہے نا کہ پہلے تو چائلڈ نے واکنگ اسٹارٹ کر لی، دین وہ جب اسٹیئر پر چڑھتا ہے تو کریپنگ اسٹائل میں چڑھتا ہے 15 منتھ میں، لیکن 24 منتھ میں وہ اسٹیپنگ مطلب کرنا اسٹارٹ کر لیتا ہے. لیکن وہ جب اسٹیئرس پر چڑھتا ہے تو جیسے کہ ایڈلٹ ہوڈ چڑھتے ہیں نا تو اس اسٹائل میں نہیں چڑھتا. وہ کیا کرتا ہے، پہلے اپنا ایک اسٹیئر پر لاتا ہے، پھر دوسرا بھی اسی اسٹیئر پر لاتا ہے، دین وہ نیکسٹ اسٹیپ کی طرف موو کرتا ہے. پھر اسی طرح سیکنڈ اسٹیپ پر بھی وہ دونوں پیر لاتا ہے، دونوں فوٹ، اور پھر نیکسٹ اسٹیپ پر موو کرتا ہے. جیسے کہ ہم جب اسٹیئرس پر چڑھتے ہیں تو ہمارا ایک فوٹ ایک اسٹیپ پر ہوتا ہے، دوسرا فوٹ جو ہے وہ ہم نیکسٹ اسٹیپ پر رکھتے ہیں. ہم اسی اسٹائل میں چڑھتے ہیں نا. لیکن اس ایج میں چائلڈ کے دونوں فیٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک اسٹیپ پر ہوں گے تبھی وہ آگے موو کر سکے گا. ہولڈ کپ ود ون ہینڈ. اب 18 منتھ کا چائلڈ دونوں ہاتھوں سے کپ پکڑتا تھا، اب جب 2 سال کا ہو جاتا ہے تو ایک ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے. ریموو موسٹ آف آن کلوتھس. اپنے کپڑے چینج کر سکتا ہے، اور اگر آپ کوئی گلاس کپ وغیرہ اسے پکڑا دینا تو وہ اس سے جو بھی چیز وہ پینا چاہتا ہو نا وہ پی سکتا ہے. دین ہمارے پاس 30 منتھ کے ٹولڈر کے بارے میں بتایا گیا ہے. جمپ وتھ بوتھ فیٹ. سو جب جمپ کرتا ہے تو دونوں پاؤں کے یوز کر کے جمپ کرتا ہے. جمپ فرام چیئر اور اسٹیپس اور چیئر سے بھی جمپ کر سکتا ہے. واک اپ اینڈ ڈاؤن اسٹیئر 1 foot on each step. سو 24 منتھ میں وہ 2 feet on each step پر کی تھرو واک کرتا تھا، اور اب 30 منتھ میں وہ کیا کرے گا، 1 foot اس کا ایک اسٹیپ پر ہوگا اور دوسرے پر، تو اس طرح وہ واک کرے گا. ڈرنک وداؤٹ اسسٹنس. سو وداؤٹ اسسٹنس وہ جو بھی چیز پینا چاہتا ہے وہ پی سکتا ہے. اب ہمارے پاس یہاں ڈفرینٹ ایشوز ڈسکس کی گئے ہیں جو کہ ایک ٹوڈلر کی ایج چائلڈ کو فیس کرنا پڑتا ہے یا ان کے پیرنٹ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. سو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو ایشو ہے وہ ایموشنل ڈیولپمنٹ کے ریگارڈنگ بتائے گئے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اسٹرینجر انزائٹی. سو اسٹرینجر انزائٹی ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے نا کہ بیبی شائی یا اپسیٹ فیل کرتا ہے جب بھی وہ کسی نئے بندے کو دیکھ لے. یہ ہمارے پاس 6 to 8 منتھ میں اسٹرینجر انزائٹی اسٹارٹ ہوتی ہے، اور 16 to 18 منتھ میں یہ پیک پر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے ڈکلائن اسٹارٹ ہو جاتا ہے. شوڈ ڈسپیئر بائی 2.5 to 3 year. پھر 3 سے یا 2.5 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس میں یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ٹیمپر ٹینٹرم کے بارے میں بتایا گیا ہے. اب ٹیمپر ٹینٹرم ہمارے پاس ایک ایپیسوڈک آؤٹ برسٹ ہوتا ہے چائلڈ کا. وہ ایک دم سے لاؤڈ کرائے اسٹارٹ کر لیتا ہے، یا اسکریمنگ اسٹارٹ کر لیتا ہے، یا ڈفرینٹ چیزوں کو گرانا اسٹارٹ کر لیتا ہے. اور یہ ہمارے پاس 50 to 80% چائلڈ میں 18 منتھ میں یہ پیک پر ہوتا ہے، اینڈ دین 3 year تک آہستہ آہستہ ڈسپیئر ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. دین ہمارے پاس سبلنگز رائولری کے بارے میں بتایا گیا ہے. سو یہ ہمارے پاس ایک ایگریسو بیہیویئر ہے جو کہ ایک بچہ کسی نیو انفینٹ یا کسی دوسرے سبلنگ جب آتا ہے تو اس کے وہ شو کرتا ہے. اب یہ
اگریسو بیہیویئر وہ جیلسی اور اس کی وجہ سے شو کرتا ہے، کیونکہ جب ایک نیا بیبی فیملی میں آتا ہے تو اس کو زیادہ اٹینشن ملتی ہے، اس کو نہیں ملتی تو وہ جیلس بھی فیل کرتا ہے اور اگریسو بھی شو کرتا ہے خود کو. یہ جو ہمارے پاس کیس ہوتا ہے یہ پیک پر ہوتا ہے 1 to 2 ایئر کے بیبیز میں، لیکن آہستہ آہستہ یہ ڈکلائن بھی ہو سکتا ہے، لیکن پرولونگ بھی ہو سکتا ہے اگر فوکس نہ کیا جائے ایسے چائلڈس پر. نیکسٹ ہمارے پاس ہے تم سکنگ. تم سکنگ ہمارے پاس نارمل بھی ہو سکتا ہے اور اب نارمل بھی. یہ ہمارے پاس ایک کوپنگ میکینزم ہوتا ہے چائلڈ کا. جب بھی وہ نروس فیل کرتے ہیں، شائع فیل کرتے ہیں نا، تو وہ تم سکنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں. لیکن کسی خاص ایج تک یہ نارمل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس کے بعد بھی وہ تم سکنگ کنٹینیو کرے چائلڈ تو وہ اب نارمل ہوگا. دین ہمارے پاس ٹوائلٹ ٹریننگ اگر پراپرلی نہ کی جائے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک پرابلم ہوتی ہے جو کہ ڈفرینٹ پیرنٹ کو فیس کرنا پڑتا ہے. دین یہاں پر ہمارے پاس کوگنیٹو ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو چائلڈ ہمارے پاس 2 ایئر کا جو بیبی ہوتا ہے وہ اپنے انوائرمنٹ کو آبزرو کرتا ہے اپنی سینسز اور موٹر ڈیولپمنٹ کے تھرو. لیکن جیسے ہی وہ بڑھتا ہے، اس کی ایج 2 to 3 ایئر ہوتی ہے تو وہ پری کنسیپچل فیز میں انٹر ہو جاتا ہے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی، جو کہ 2 to 4 ایئر تک ہوتا ہے. اب اس فیز میں ہمارے پاس چائلڈ ایگو سینٹرک ہوتا ہے. اس کا پوائنٹ آف ویو نیرو ہوتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ جیسا میں سوچتا ہوں ویسے ہی دوسرے لوگ بھی سوچتے ہیں، اور اس کا مین فوکس اپنا آپ ہوتا ہے، خود پر وہ زیادہ فوکس کرتا ہے. کین ناٹ ٹیک دا پوائنٹ آف ویو آف ادر. دوسرے لوگوں کی سوچ کو وہ نہیں لے سکتا، پک نہیں کر سکتا دوسرے کے پوائنٹ آف ویوز کو. دین نیکسٹ ہمارے پاس سوشل ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے. The toddler is very social but still egocentric. وہ سوشل تو ہوگا، مطلب بچوں کے ساتھ بھی کھیلے گا اور اپنے سبلنگس کے ساتھ بھی، فیملی کے ساتھ بھی انٹریکشن کرے گا، لیکن اسٹل وہ ایگو سینٹرک ہوگا. وہ مطلب اس کا پوائنٹ آف ویو اس کا فوکس اپنے آپ پر ہوگا. وہ یہ سوچتا ہوگا کہ میں جو سوچتا ہوں سارے لوگ اسی طرح سوچتے ہیں. ہی امیشیٹ پیرنٹس. وہ کیا کرے گا، پیرنٹس کو کاپی کرنا سٹارٹ کرے گا اور سیکس ڈفرینس کو بھی نوٹ کرے گا، اور اپنا سیکس بھی مطلب میل اور فیمیل کو وہ کرے گا، آئیڈینٹیفائی کرے گا، اور خود بھی یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ میں میل ہوں یا فیمیل ہوں. According to Erikson, the development of autonomy during this period is centered around toddler increasing ability to control their bodies, themselves and their environment. I can do it myself. ایرکسن جو سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری تھی، تو اس ایج میں چائلڈ میں ہمارے پاس اٹانومی ڈیولپ ہوتی ہے. اب اٹانومی ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ آف سیلف انڈیپینڈنسی اینڈ سیلف کنٹرول کو ہم اٹانومی کہہ سکتے ہیں. اس ایج میں چائلڈ ہر ایک جو اپنا کام ہوتا ہے وہ خود کرنے کی کوشش کرتا ہے. خود وہ کہتا ہے کہ میں خود پیوں گا یا چیز، یا خود کھاؤں گا، یا اپنے کپڑے خود بدلوں گا. تو اس ایج میں چائلڈ میں اٹانومی ڈیولپ ہوتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس پری اسکول جو چائلڈ ہوتا ہے اس کی ڈیولپمنٹل مائلسٹون کے بارے میں بتایا گیا ہے. سب سے پہلے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو پری اسکول اسٹیج ہوتا ہے وہ 3 ایئرس سے 6 ایئرس تک ہوتا ہے. اب اس ایج میں ہمارے پاس اسی طرح جو گروتھ ہوتی ہے وہ سلو ہوتی ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس فزیکل گروتھ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو پری اسکولر چائلڈ ہوگا وہ اپروکسیمیٹلی 1.8 kg پر ایئر گین کرے گا، اور اس کی ہائٹ بھی ہمارے پاس ڈبل ہوگی برتھ لینتھ سے. نارملی ہمارے پاس 55 سینٹی میٹر برتھ ٹائم پر انفینٹس کی جو وہ تھی ہائٹ تھی. اب اگر ہمارے پاس پری اسکولر ایج کی بات کریں تو اس میں وہ لینتھ ڈبل ہوگی. مینس یہاں پر ہمارے پاس چائلڈ کی جو ہائٹ ہوگی وہ 100 سینٹی میٹر تک پہنچ جائیں گی.
نیکسٹ ہمارے پاس فزیولوجیکل گروتھ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پلس ریٹ اس کی 80 to 120 بیٹ پر منٹ ہوگی، ایوریج 100 ہوگی، اینڈ ریسپائریشن 20 to 30 سائیکل پر منٹ ہوگی، اینڈ اسی طرح بلڈ پریشر بھی 100/67 ہوگی۔ دین ہمارے پاس فائن موٹر اسکل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ 3 اولڈ جو پری اسکولر چائلڈ ہوگا وہ اسی طرح سرکل کو کاپی کرے گا اور بلاکس بھی بنائے گا۔ اب 4 ایئر کا جو چائلڈ ہوگا وہ کیا کرے گا، سیزرز کو بھی یوز کر سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی ایسی شیپس یا پکچر اسے ڈرا کرے اور اسے کہے کہ اس کے اندر اسی بارڈرز میں وہ کلر کرے نا، تو وہ اسی بارڈر کے اندر ہی کلر کر سکتا ہے۔ 5 ایئر اولڈ چائلڈ کچھ لیٹرز بھی لکھ سکتا ہے اور اپنی مطلب سبلنگس کی اس طرح وہ کارٹون ٹائپ پکچر بھی ڈرا کر سکتا ہے۔ دین ہمارے پاس فائن موٹر اینڈ کوگنیٹیو ایبلٹی آف پری اسکولر چائلڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ خود اپنی کلاتھس کو بٹن کر سکتا ہے، پینسل کو بھی ہولڈ کر سکتا ہے، اسمال باکسز سے ایک بلڈنگ بھی بنا سکتا ہے، سیزر کو بھی یوز کر سکتا ہے، اینڈ پلینگ بورڈ گیمز۔ سو بورڈ گیمز ہمارے پاس وہ گیمز ہوتے ہیں جو کسی مطلب ایک پراپر سرفیس پر کھیلے جاتے ہیں اور اس کے لیے کچھ اسپیسیفک کارڈز اور رولز یا باکسز یوز کر کے وہ گیم کھیلی جاتی ہے، جیسے کہ کیرم بورڈ ہوتا ہے یا اس طرح کے لوڈو وغیرہ، اس طرح کے گیمز جس میں کہ اسپیسیفک رولز ہوتے ہیں یا اسپیسیفک اس کے لیے کوئی اسٹیکرز وغیرہ، کارڈز وغیرہ یوز ہوتے ہیں، تو ان گیمز کو بورڈ گیمز کہتے ہیں۔ سو وہ بھی کھیل سکتا ہے۔ ہیو چائلڈ ڈرا پکچر آف ہمسیلف، اپنی پکچر بھی ڈرا کر سکتا ہے۔ Cognitive development of child preschooler up to 4 year of child is pre-conceptual phase۔ اب اس میں بھی ہمارے پاس چائلڈ جو ہوتا ہے وہ پری کنسپچل فیز میں ہوتا ہے۔ He begins to be able to give reasons for his beliefs and action but not true۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کا جو بھی بلیف ہوتا ہے اس کے لیے وہ ریزن دیتا ہے کہ یہ کام ہے تو یہ اس طرح ہے، لیکن وہ جو ریزن دیتا ہے وہ ایکچوئل کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ پر بیس نہیں کرتا۔ جیسے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک چائلڈ ہے، وہ کہتا ہے کہ ابھی بارش ہو رہی نا، تو یہ بارش کیوں ہو رہی ہے، یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ میں خفا ہوں، تو یہ تو اس نے ریزن دے دیا نا کہ یہ چیز یا یہ کام اس وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن یہ جو کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن اس نے بتایا نا تو یہ لاجیکل نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہمارے پاس چائلڈ کی جو کنسیپٹ ہوتی ہے اس ایج میں اس طرح ہوتی ہے۔ دین ہمارے پاس ایموشنل ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس ایج میں چائلڈ اندھیرے سے ڈرتا ہے، اینڈ ٹین ٹو بی امپیشنٹ اینڈ سیلفش، بس اس میں صبر نہیں ہوتا، ہر ایک چیز وہ انسٹنٹلی چاہتا ہے کہ یہ کام ہو، اس طرح ہو، اور مطلب سیلفش ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ چیز مجھے ملی یا اس کو مل رہی ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہی، اس طرح۔ ایکسپریس اگریشن تھرو فزیکل اینڈ وربل بیہیویئر۔ اب فزیکل اینڈ وربل بیہیویئر، وربل سے تو ایسے کہ مطلب یا چیخے گا، چلائے گا، اس طرح ایگریشن شو کرے گا، اینڈ فزیکل اس طرح کہ وہ چیزوں کو پھینکے گا، تھرو کرے گا، تو اس طرح وہ ایگریشن شو کرتا ہے۔ شو سائن آف جیلسی اور سبلنگز، اپنے بردرز اینڈ سسٹر سے وہ جیلسی بھی شو کرتا ہے۔ دین ہمارے پاس سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ پری اسکولرز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پری اسکولرز چائلڈ اب بھی وہ سوشل ہوتے ہیں لیکن ایگو سینٹرک ہوتے ہیں۔ ٹولریٹ شارٹ سپریشن، اگر آپ مطلب وہ اپنی فیملی سے سپریٹ ہو جائے یا سبلنگ سے، تو وہ سپریشن اگر شارٹ ہو تو وہ ٹولریٹ کر سکتے ہیں، اگر وہ پرولونگ ہو جائے تو وہ ٹولریٹ نہیں کر سکتا۔ لیس ڈیپینڈنٹ آن پیرنٹس، اپنے وہ کام خود کرتا ہے، آٹونیمس میں ڈیولپ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ لیس ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے پیرنٹس پر۔ اب اس ایج میں وہ ڈریمز بھی دیکھتا ہے، نائٹ میئرز بھی دیکھتا ہے۔ اٹیچمنٹ ٹو اپوزٹ پیرنٹ سیکس، اپوزٹ پیرنٹ سیکس مطلب اس طرح ہوتا ہے نا کہ
بچے جو ہوتے ہیں اسپیسیفک ڈاٹرز وہ اپنے فادر کے ساتھ زیادہ تر اٹیچ ہوتے ہیں، اور جو لڑکے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ زیادہ تر اٹیچ ہوتے ہیں. تو اپوزٹ سیکس اٹیچمنٹ بھی اسی طرح ہوتی ہے، مور کوپریٹو ان پلے. اور اب اس ایج میں چائلڈ جو ہوتے ہیں وہ جب جو بھی گیم کھیلتے ہیں اس میں وہ کوپریشن کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا کہ مطلب ہم نے اس طرح یہ گیم کھیلنا ہے، اس طرح اس کو پراپرلی اٹینشن کے ساتھ کھیلنا ہے، اپنی چیزوں کو اس طرح شیئر کرنا ہے اور اپنی باری کا اس طرح انتظار کرنا ہے. تو اس طرح وہ کیا کرتے ہیں، کوپریٹو ہو جاتے ہیں اپنی ڈفرینٹ جو ایکٹیویٹیز یا پلے ہوتا ہے اس میں. دین ہمارے پاس نیکسٹ سوشل ڈیولپمنٹ آف پری اسکولر چائلڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پری اسکولر چائلڈ جو ہوتا ہے اس ایج میں ڈیولپ اے سینس آف انیشیٹو. سو اس ایج میں چائلڈ کیا کرتا ہے، ہر ایک نئی چیز کو ٹرائی کرنا چاہتا ہے اور ڈفرینٹ کویسچنس پوچھتا ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں اس کو سمجھتا ہے اور اسی طرح ہر ایک کام میں ایکٹیولی وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے. پھر he wants to learn what to do for himself, learn about the world and other. مطلب کویسچنس کرتا ہے، نیو چیزیں ٹرائی کرتا ہے اور ہر ایک چیز میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے. تو اپنے آپ کے بارے میں بھی اور ورلڈ کے بارے میں بھی لرن کرتا ہے. اب ہمارے پاس ایسے ڈفرینٹ انڈیکیشنز یا سائنس جو کہ کیا کرتے ہیں، ڈیولپمنٹل ڈیلے کو پریزنٹ کرتے ہیں، اسے ریڈ فلیگس کہتے ہیں. اب چائلڈ میں جو کہ پری اسکولر ہوگا اس میں یہ ریڈ فلیگس کیا کیا ہوں گے. سب سے پہلے اگر چائلڈ اپنا پراپر سیلف کیئر جو ٹاسک ہوتے ہیں، ہینڈ ہائیجین ہو گیا یا سمپل ڈریسنگ یا ڈے ٹائم ٹوائلٹنگ ہو، تو اگر وہ پراپرلی نہ کرے نا تو چائلڈ میں کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹل ڈیلے ہے، یا اس کی موٹر ڈیولپمنٹ پراپر نہیں ہوئی یا سوشل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا یہ ایکٹیویٹی ساری. لیک آف سوشلائزیشن. اب چائلڈ ہمارے پاس اس کی سوشل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی پراپرلی تو وہ سوشل بھی نہیں ہے، سوشل آئسولیشن کا شکار ہوا ہے. انیبل ٹو پلے ود ادر چلڈرن. اسی طرح یا تو اس کی سوشل ڈیولپمنٹ یا وہ اتنا کوپریٹو نہیں ہے کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلے، یا وہ اتنا سوشل نہیں ہے کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلے. تو یہ بھی ہمارے پاس سوشل آئسولیشن یا سوشل جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ پراپر نہیں ہوتی، اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے. انیبل ٹو فالو ڈائریکشن ڈیورنگ ایگزام. سو لائک ہمارے پاس اس طرح ہوتا ہے نا کہ جب بھی ہم نرسری پلے میں جو پیپر ایگزام سالو کرتے ہیں نا، تو اس میں اس طرح کویسچن دی ہوتے ہیں کہ انسرکل دا لارج باکسز لیٹرز یا سلیکٹ دا لارج نمبر آف تھنگز. سو اس طرح جو انسٹرکشنز دی ہوتے ہیں نا ایگزام میں، تو وہ پراپرلی پک نہیں کر پاتا اور وہ پراپرلی پھر سالو بھی نہیں کر پاتا. تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس ایک ڈیولپمنٹل ڈیلے ہے چائلڈ کا. سو نیکسٹ ہمارے پاس اسکول ایج ہے، یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.